बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अचानक एक खबर आती है और खबर ये सबको हैरान कर देती है। ट्रंप के करीब तरीन साथी, ट्रंप का दायां बाजू और अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला करने का अगर सबसे कोई अहम किरदार है तो वो यही साहब हैं। ये हैं जी सेनेटर लिंडसे ग्राहम। इनके बारे में सब जानते हैं कि इन्होंने ईरान के ऊपर एटमी हमले करने तक की भी वकालत की थी कि हमने दूसरी जंगी अजीम में फतह हासिल कर ली थी हिरोशिमा और नागासाकी पे एटमी बम गिरा के। तो हमें ईरान के साथ भी यही करना चाहिए। और अब ये अचानक वफात पा जाते हैं और ऐलान में ये नहीं बताया जाता कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है, कोई ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्या हुआ है, बल्कि प्रेस रिलीज ये कहती है कि ब्रीफ इलनेस के बाद वो मर गए। 1-2 दिन तक तो वो पोस्टें कर रहा था, एक्स पे भी पोस्ट कर रहा था, उससे पहले मीडिया पे भी आ रहा था, तो ऐसी कौन-सी इलनेस हो गई थी। इसके साथ एक और खबर आती है, एक और बड़ी शख्सियत के दुनिया से जाने की। फॉर्मर एमीर ऑफ कतर, कतर के साबिक एमीर जो हैं शेख हमाद बिन खलीफा अल थानी जो हैं, वो 74 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। अब ये 2 बिल्कुल मुख्तलिफ वाक़यात हैं। एक साहब हैं जो साबिक कतर के अमीर थे, उनकी वफ़ात हो जाती है, लेकिन लिंडसे ग्राहम अचानक और बता भी नहीं रहे कि क्या हुआ है। तो लोग सोशल मीडिया पे, जो अमेरिका का सोशल मीडिया है, मैं उसको आजकल ऑब्ज़र्व करता हूँ कि उनकी राय क्या है। उनमें कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि क्या ये कोई फ़ाउल प्ले तो नहीं है? बस इतनी बात है, इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अमेरिका बार-बार जंग में घसीटा जा रहा है और ट्रंप बार-बार सामने ना करता है जंग की, लेकिन अचानक फिर दोबारा जंग शुरू कर देता है। और अब बदले में ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल आया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ लिखते हैं, द era ऑफ वन साइडेड डील्स इज ओवर। वी टोल्ड यू कीप योर वर्ड और पे द प्राइस। रियलिटी इज नॉकिंग। ये संगीन नताइज की धमकी है ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ की तरफ से। और वो एमओयू का पॉइंट नंबर 5 शेयर कर रहे हैं, क्योंकि मसला बना हुआ है अपनाए हरमुज का। ट्रंप जिद कर रहा है कि ईरान पीछे हट जाए और हमें तेल वहां से निकालने थे, जिससे इनकी बदनीयती भी समझ आती है। लेकिन मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ये पॉइंट शेयर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है कि अपॉन द साइनिंग ऑफ दिस एमओयू, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान विल मेक अरेंजमेंट्स यूजिंग इट्स बेस्ट एफर्ट्स फॉर द सेफ पैसेज ऑफ कमर्शियल वेसल्स विद नो चार्ज फॉर 60 डेज ओनली। 60 दिनों के लिए ईरान ही इंतजामात करेगा कि महफूज तरीके से जितनी भी वेसल्स हैं वो यहाँ से गुजर सकें, आने और जाने दोनों के सिलसिले में। ये ईरान के जिम्मे एमओयू के जरिए लगाया गया था। ट्रंप अब जिद ये कर रहा है कि एमओयू जाए भाड़ में, वो तो मैंने फाड़ के फेंक दिया है, खत्म कर दिया है, सीज फायर भी खत्म कर दिया है। जो अपनाए हरमुज है ना, वहां पे हमें हमारी मर्जी से तेल निकालने दो, और यहीं से इनकी बदनीयती समझ आ रही है। जो तज्जिया कहता है सूरत हाल का, जो डॉट कनेक्ट होते हैं, वो ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा तेल निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। ईरान अगर अपनी मर्जी करता है तो जरा स्पीड स्लो हो जाती है, उनकी चेकिंग, उनकी हर चीज जो है ना, वो ये नहीं कि वो हर वेसल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन आपको रजिस्टर करना पड़ता है उनके साथ, आपको उनके साथ मामला तय करने पड़ते हैं जी कि इतने बजे हम यहाँ से गुजरना है, ये वाला कॉरिडोर है, और वो कॉरिडोर बड़ा नैरो है, तो एक टाइम में शायद एक ही शिप वहां से गुजरेगा। ये चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा शिप्स बगैर किसी रुकावट के अन्नेवा यहाँ से गुजार सकें। क्योंकि ईरान का जो नायब सॉरी अमेरिका का जो नायब सदर है, वो ऑन रिकॉर्ड बोल चुका है कि देखिए, एक वजह इस एमओयू की ये थी कि हम अपने तेल के जो ज़खायर कम हो गए ना मगरबी ममालिक के, वो पूरे कर सकें, दोबारा डिप्लीट हो गए थे बहुत ज़्यादा तेल की कीमतें स्टेबल रखने में, हम वो पूरे कर लें, कम से कम इतना कर लें, और हम अपने जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको दोबारा से खड़ा कर सकें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसमें शिगाफ डाल दी है ईरान ने। जैसे अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो कतर में लगा हुआ था, वो तो मुकम्मल तबाह कर दिया था। उसको कहते हैं दोबारा रिपेयर करने के लिए या दोबारा नस्ब करने के लिए 2-3 साल चाहिए, तो उन्हें अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम भी करीब एरिया में चाहिए। उसके अलावा उनको मिसाइल डिफेंस शील्ड चाहिए।
پیٹریوٹ میزائلز چاہیے اور امریکہ کے جتنے بھی ڈیفense شیلڈ ہے، پھر نیتنیاہو کو اپنی ضرورت پڑی ہوئی ہے، ادھر یوکرین کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ان کے پیٹریوٹس ختم ہو گئے ہیں اور روس وہاں پہ اب میزائل حملے کر رہا ہے اور زیادہ کامیابی سے کر رہا ہے. سو اوور آل یہ سب جو مسائل کھڑے ہوئے، یہ ایم او یو بہانہ تھا کہ ہم اپنے سارے سٹاکس دوبارہ سے بھر لیں. ایران اس کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. تو محمد باقر کالباف نے کہا کہ اب تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا، حقیقت دستک دے رہی ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ایران اس پہ رد عمل دے گا کہ ایران کو پتا ہے. تو یہ جی سینیٹر لنزے گرaham کا ہوا، اور یہ ٹرمپ کے کانوں میں ہمیشہ کو مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، اور یہ ڈیل کے بھی حق میں نہیں ہوتا تھا. سو کیا اس کی وفات کے بعد کوئی ٹرمپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی؟ کیونکہ امریکی میڈیا جو تھوڑا بہت اگر کوئی ان بائس رپورٹنگ کرتا ہے تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلے 2 سے ڈھائی دہائیاں جو ہیں، یعنی 20 سال سے 25 سال تک امریکہ کی خارجہ پالیسی کو بائی اینڈ لارج اس بندے کی ان پٹ نے شیپ کیا ہے. اس میں ساری آپ مڈل ایسٹ کی جنگیں دیکھ لیں، اس میں اس بندے کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کردار آپ کو نظر آئے گا. تو ایک بہت بڑا کردار ہے کہ اس پر نیتن یاہو کی حکومت جو ہے وہ پوسٹ کرتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا امریکہ میں جو اتحادی تھا وہ آج دنیا سے چلا گیا ہے. تو اس سے امپیکٹ تو آئے گا، شخصیات بھی بڑا میٹر کرتی ہیں. دیکھتے ہیں. اب میرے پاکستانی ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور ایک طرف یہ خبر آتی ہے. صحافی شاہد میتلا لکھتے ہیں کہ نون لیگ کے قریبی صحافیوں کے اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں پر حملے تیز ہو گئے ہیں. اس میں شدت آئے گی. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہماری بھاری بھرکم چائے پانی اور ماہانہ آزادیوں کے دن ختم ہونے والے ہیں. اب شاید میتلا کے حوالے سے مجھے جو سمجھ آتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑا قریب رہے ہیں. باجوہ نے اقتدار چھوڑنے کے بعد، ریٹائر ہونے کے بعد جو پہلا انٹرویو دیا تھا، سو کالڈ جو بیان دیا تھا، وہ اسی شاید میتلا کو دیا تھا، اگر مجھے صحیح یاد پڑتا ہے، کہ اس نے پوری سٹوری چھاپ دی تھی کہ باجوہ قسمیں کھاتا ہے کہ میں یہ بولوں گا، عمران خان یہ صحیح نہیں بول رہا، یا وہ یوں بات ہو رہی ہے، یا ایسے کچھ ایسی بات تھی. مجھے ایگزیکٹلی اب یاد نہیں ہے، لیکن وہ شاید میتلا ہی تھے جن سے باجوہ نے رابطہ کر کے، یا انہوں نے باجوہ سے رابطہ کر کے پہلے وہ فائل کیا تھا. اب وہی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کے دن گنے جا چکے ہیں. وہیں دوسری طرف ایک اور چیز سامنے آتی ہے. منا کہتا ہے جی کہ یہ جو بیچ میں فواد چودھری وغیرہ پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ان کی زیادہ سے زیادہ پہنچ جو ہے فوج کی تیسرے یا چوتھے درجے کی قیادت تک ہے، یہ اوپر تک ان کی پہنچ نہیں ہے. فواد چودھری اس کے جواب میں کہتے ہیں، اور وہ حبیب اکرم کو بھی تھوڑا سا، شاید پتہ نہیں حبیب اکرم نے کیا بات کی ہوگی، مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دوست حبیب اکرم اور منیف فاروق ایک جیسا سطحی تجزیہ کر رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک فریق مکمل لیٹ جائے. یعنی ظاہر حبیب اکرم نے کہا ہوگا کہ عمران خان کی ماننی پڑے گی آپ کو، عوام اس کے ساتھ ہے. اور منیف فاروق کہہ رہا ہے کہ ساری فوج کی چلے گی، عمران خان کی تو کوئی نہیں چلے گی، ان سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا. ایسی باتیں ہیں نا. اس پر فواد چودھری کہتے ہیں کہ ہمارے دوست حبیب اکرم اور منیف فاروق ایک جیسا سطحی تجزیہ کر رہے ہیں. دونوں کہہ رہے ہیں کہ ایک فریق مکمل لیٹ جائے اور مان لے کہ دوسرا بالکل صحیح ہے. ایسے نہیں ہوتا. بات چیت میں کچھ باتیں ایک کی مانتے ہیں، کچھ دوسرے کی. اگر دوسرے کی تصدیق پر مبنی حل ہوگا تو کون مانے گا؟ ملک فوج کے بغیر نہیں ہوتے، لیکن ملک عوام کے اور شامل کیے بغیر بھی نہیں چلتے. دونوں کی اہمیت ہے. لہٰذا ایسے شدت پسند نقطۂ نظر نے 4 سال سے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کچھ لوگوں کی روزی روٹی کڑائی سے چل رہی ہے، لیکن ملک کا حشر ہو گیا ہے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں، مان لیں تو مان لیں، نہیں تو جیسا چل رہا ہے چلتا رہے گا، لیکن کب تک؟ تو بیسیکلی فواد چودھری جو بھی کوئی منصوبہ لے کے گئے ہیں، جس میں زیادہ چانس یہ ہے کہ مائنس عمران خان پالیٹکس سے آؤٹ. چلیں جی وقتی طور پہ ہی آپ آؤٹ ہو جائیں، فوج راضی ہو جائے گی، پی ٹی آئی دوبارہ اقتدار میں آ جائے گی، تو پھر آپ کے بھی راستے کھل جائیں گے. کوئی نہیں. ایسی میں صرف اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ ایسی ہی گیم فوج ڈالتی ہے ہمیشہ. اب ذرا ایک درمیانی راستہ، اب فوج کی تو ایک ہی شرط ہے نا، ہمیں عمران خان قبول نہیں ہے. درمیانی راستہ فوج کے لیے یہی ہے کہ ہمیں عمران خان قبول نہیں ہے. اور یہاں پہ خود لکھ رہے ہیں منیف فاروق کے بیرسٹر گور بہت پسند ہے فوج کو، بڑی عزت کی جاتی ہے اس کی، آرمی چیف تک بڑی عزت کرتے ہیں بیرسٹر گور کی. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بیرسٹر گور کی تو عزت ہے، لیکن عمران خان قابل قبول نہیں ہے. تو پھر مائنس عمران کی کیوں نہ کوششیں کی جائیں یہیں سے. اب ایسے میں کیونکہ یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو گئی ہیں، میں آپ کو علیمہ خان کا، بلکہ ان کے یہ کلپ جو ہے وہ یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں.
علیمہ خان کو خود میدان میں آنا پڑ گیا ہے اور وہ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ سنیں کہ بات چیت کے حوالے سے ان کا کیا رسپانس ہے. یہ بات جیل میں عمران خان بیٹھے ہیں. جب ہم بات چیت ہم سنتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ان کی بھیک مانگنے کے لیے بات چیت ہو رہی, کس چیز کے لیے بات ہو رہی ہے؟ آپ پہلے اپنی طاقت تو دکھائیں. 80% پاکستان عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. ہم اپنی طاقت دکھاؤ, پھر ان کو بات کریں. آپ بات کریں جب آپ ان کو طاقت والی پوزیشن میں ہو. آپ ان سے بھیک تو نہیں مانگ رہے کہ ان کے پاس خود ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ نے اپنے ایم این ایس کو, اپنے ایم پیز کو دیکھیں, ہم تو پاؤں گا. سو یہ جو بات چیت کی بھیک مانگی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی کرنیلی لیڈرشپ کی طرف سے, بار بار بات چیت, ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہی ہے بات چیت کرو لیکن پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرو, پہلے اپنی گراؤنڈ پہ طاقت تو دکھاؤ. دیکھیں آپ 26 نومبر کے قتل عام کے بعد گھروں میں بیٹھ گئے سارے, اور اس کے بعد آپ نے کہہ دیا جی اب ہم نہیں نکلیں گے کیونکہ یہ گولی مار دیتے ہیں تو ہم نے نہیں نکلنا. آپ نے یہ کہہ دیا, اور جب آپ نے یہ کہہ دیا تو بیسیکلی سیاستدان کی واحد طاقت ہی عوام ہوتے ہیں. اگر وہ کہہ دے جی میں نے عوام والی طاقت یوز ہی نہیں کرنی تو وہ اس کے بعد لیوریج ختم ہو جاتی ہے. آپ کے پاس لیوریج ہی نہیں ہے تو آپ کیسے مذاکرات کریں گے؟ ایک ہارے ہوئے اگر آپ فریق کے طور پہ مذاکرات کریں گے تو آپ کو سب کچھ فوج کے حوالے کرنا پڑے گا, اور فوج کے حوالے کرنے کی بنیادی چیز یہ ہے مائنس عمران خان. مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو کرنیلی لیڈرشپ ہے اس کو اس سے کوئی ایشو نہیں ہے کہ مائنس ہوتا ہے تو ہو جائے, کیا ہے, ہم تو سارے سیاست کریں گے نا بھائی, ہم میں سے کوئی وزیر اعظم بنے گا, کوئی وزیر اعلیٰ بنے گا. یہ ان کا خام خیالی ہے کہ مائنس عمران خان کر کے تو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کوئی بن جائے گا. اینی وے, تو علیمہ خان نے ایک تو یہ بات کی. دوسرا علیمہ خان نے بھی کچھ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں جو 5 اگست کی پی ٹی آئی کی طرف سے کال دی گئی ہے ایک دن کی. وہ اس پہ کیا کہتی ہیں ذرا یہ سنیں. اگست کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ 5 تاریخ کو کال دی ہے, 5 اگست کو. ہاں 5 اگست کی کال ہے, لیکن ہم پی ٹی آئی کو کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کی کال نہیں ہونی چاہیے. آپ نے ایک دن کی کال نہیں دینی. آپ نے جب تک عمران خان کے لیے اتنا پریشر ڈالنا ہے آپ نے کہ یہ عمران خان کا علاج کروائیں, عمران خان کی پہلے قید تنہائی ختم کریں. یہ اس وقت عمران خان کی ان کی جرت ہے کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ 5 تاریخ کو کال دی ہے. تو علیمہ خان کہتی ہیں یہ ایک دن کی کال نہیں آپ نے دینی. یہ کیا ایک دن کی کال؟ تو وہ انہوں نے اس کو بھی بنیادی طور پہ مسترد کر دیا ہے کیونکہ یہ جانتی ہیں کہ یہ لالی پاپس ہیں. دیکھیں جب تک ایک تحریک نہیں چلے گی, جب تک اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہوگی, جب تک عوام کو دوبارہ سے کھڑا نہیں کیا جائے گا اپنے پیروں پہ. دیکھیں تاریخ میں ایسا ہوتا ہے کئی بار کہ بہت زیادہ سختی آ جاتی ہے, کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے وہ مارا ماری بہت کرتا ہے, لیکن اگر آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ڈکٹیٹر تو اپنی مرضی سے خاموشی سے حکومت کرے گا. اس بار فرق یہ ہونا چاہیے کہ ضیاء الحق 11 سال نہ کر سکے حکومت, ایوب خان 11 سال نہ کر سکے حکومت. فرق یہ ہونا چاہیے کہ عوام کھڑی اور کہے جی کہ تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے کہ تم یہاں آؤ گے تو 10-15 سال حکومت کر کے جاؤ گے. ایسے نہیں ہم ہونے دیں گے, ہمارا ملک ہے, ہم اپنی مرضی سے چلائیں گے. تو یہ ایک اصول کی بات ہے. علیمہ خان تو اصول کی بات کر رہی ہیں لیکن اس پر ان پہ تنقید ہو رہی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ علی محمد خان نے اپنے اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا ہوا ہے کہ موروثی سیاست ہمیں جو ہے وہ قبول نہیں ہے, اور اس طرح کی انہوں نے بات کی ہے کہ میں 2013 سے سیاست کر رہا ہوں کہ 11 سے, اور ہم نے اپنے خاندان کے کسی بندے کو اندر نہیں ڈالا, اور موروثی سیاست یہ اور وہ. اچھا یہ بڑا چلاکی والا بیانیہ ہے کہ جی علیمہ خان عمران خان کی پارٹی ہتھیانا چاہتی ہے. پہلے بیانیہ یہ تھا کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان کی لڑائی ہے, بشرا بی بی کو باہر اس لیے نکالا گیا تھا کہ وہ پارٹی کو کنٹرول کرے, لیکن بشرا بی بی کو علیمہ خان نے جیل میں ڈلوا دیا ہے تاکہ وہ پارٹی کو کنٹرول کرے. اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ سب بیانیہ ہے نا بھائی. اگر بشرا بی بی کی بھی فوج مان رہی ہے, علیمہ خان کی بھی فوج مان رہی ہے, تو دونوں کو لڑنے دیتے نا باہر, پارٹی خراب ہی ہو جاتی نا. تو یہ سب کہانیاں ہیں. علیمہ خان وہ مجبوری میں باہر ہیں, باہر کھڑی ہیں کیونکہ پارٹی نے ہتھیار پھینک دی ہیں, بیسیکلی سرنڈر کر دیا ہے. میں اگر یہ بات کہوں تو عجیب لگے گی. تاریخ انسانی کا جو سب سے بڑا سرنڈر ہے نا تاریخ کا, جس میں اتنی بڑی تعداد میں فوج نے سرنڈر کیا, تو وہ پاکستانی فوج کا 1971 کا سرنڈر ہے.
انسانی تاریخ میں کبھی اتنی بڑی فوج نے ہتھیار نہیں ڈالے. تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 90,000 فوجی ہوں یا 93,000 ہوں اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے ہوں. لیکن اس کے بعد جو دوسرا بڑا سرنڈر ہے نا جو نظر آ رہا ہے وہ پی ٹی آئی عسکری کا ہے. تاریخ انسانی میں اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملے گی کہ آپ کے ساتھ 25 کروڑ میں سے 20 کروڑ لوگ ساتھ کھڑے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے، آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ تمام اداروں کے اندر بھی 70 سے 80% لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آپ سرنڈر کر دیں اور کہیں جی کہ ہم تو اب کچھ نہیں کر سکتے، وہ گولیاں مارتے ہیں، تو بس دیکھتے ہیں بات چیت میں اگر کچھ صورتحال بنتی ہے تو بنتی ہے. ملک کی خاطر فوج کو فکر ہو تو آج ملک کا یہ حال ہوتا، ملک کے یہ حال ہوتے. سوچیں صحیح ذرا اس کے بارے میں. تو یہ دوسرا بڑا سرنڈر ہے جو کیا گیا ہے. اب میرے پاکستانیوں، آپ دیکھ تو رہے ہیں میرے چینل پہ کچھ سب سے زیادہ مہربانی ہے، اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ منڈے سے سچ کی تلاش چینل پہ بھی ایک ویڈیو میں کیا کروں گا. خبر امپورٹنٹ ہوگی تو خبر کی کیا کروں گا، نہیں تو اس میں ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں ان پر بھی بات کی جائے گی، ان کو پاکستان سے کنیکٹ کرنے کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے اور اس چینل کو تھوڑا ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سچ کی تلاش کا جو میرا چینل ہے اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ وہاں پہ بھی ہم جوڑ لیں. کہ اس چینل کو تو انہوں نے فائر وال کی چکی میں بھی ڈالا ہوا ہے، بین تو پہلے ہی کیا ہوا تھا اور صحیح کچومر بنا رہے ہیں. ایسا کوئی الگوریتم انہوں نے یوز کرنا شروع کیا ہے. اور بہت ساری جو سوشل میڈیا کمپنیاں، فار ایگزامپل میں آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ جو میں نے ابھی نیا ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا جس کو آپ لوگوں نے فالو کر کے مجھے عزت بخشی، اب ٹک ٹاک والوں نے نیا اعتراض لگا دیا. میرے ہی اکاؤنٹ پہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی اور کو امپرسنیٹ کر رہا ہوں میرے اکاؤنٹ پہ، میں خود ہی. میں نے ان سے اپنی آئی ڈی بھی شیئر کی، میں نے کہا بھائی یہ میں خود ہوں. انہوں نے اپیل بھی ریجیکٹ کر دی دوبارہ نئے اکاؤنٹ پہ، کہتے ہیں جی تم کسی اور کا اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں. اب میرے نام سے کچھ اور دوستوں نے یہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، کسی کے 1 لاکھ فالوورز ہیں ٹک ٹاک پہ، کسی کے 1.5 لاکھ ہیں، کسی کے 60,000 ہیں. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ٹک ٹاک کی جو پالیسی ہے پلیز اس کو فالو کریں. آپ میرا کنٹینٹ یوز کرتے ہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن پالیسی کو یوز کریں. اور اس میں ہوتا ہے 2-3 چیزیں. آپ لکھ سکتے ہیں وقار ملک، آپ نے پراپر نہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ لکھ سکتے ہیں وقار ملک فین اکاؤنٹ، فین، یا کامنٹری اکاؤنٹ. کامنٹری بھی آپ لفظ لکھ سکتے ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ مین نام یوز کریں گے تو ایونچولی ظاہر ہے کہ مجھے اپیل کر کر کے پھر اپنا اکاؤنٹ جب میں بحال کروا لوں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایک دن وہ کر دیں گے دوبارہ، کہ انہوں نے کیا کیا کہ ناٹ ریکمینڈڈ لسٹ میں مجھے ڈال دیا ہے. بین تو نہیں ہوا اکاؤنٹ لیکن ریکمینڈ بھی نہیں کیا جا رہا. تو میں اگر اپنا اکاؤنٹ بحال کراؤں گا تو آپ کے اکاؤنٹ پھر اس طرح ریسٹرکٹ ہو جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پوری ویڈیو لگاتے بھی ہیں، کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ وقار ملک فین یا وقار ملک کامنٹری لکھ دیں. اس طرح یہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، تاکہ یہ جو کنفیوژن اور کمپلیکیشن ہے یہ ختم ہو جائے. اور آپ کا بھی اکاؤنٹ جو آپ نے بھی ظاہر ہے کہ ویڈیوز ڈالی ہیں ڈاؤن لوڈ کر کے محنت کی ہے، آپ کی محنت بھی ضائع نہ ہو. ورنہ پھر آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس طرح اسٹرائک لگ کے یا کاپی رائٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہو سکتا ہے. جو کہ ظاہر ہے کہ اگر میرا ہی اکاؤنٹ بین ہوگا، میں پروف دوں گا تو وہ آٹومیٹیکلی ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بند کر دیں. تو اس کا خیال رکھیں. وقار ملک فین لکھ لیں ساتھ، یا وقار ملک کمنٹری لکھ لیں، ٹھیک ہے جی. یہ بہت انپورٹنٹ ہے کیونکہ میں نے اپنے مین اکاؤنٹ کے ایسا ہوا کہ میرا جو پچھلا اکاؤنٹ بین ہوا تھا ٹک ٹاک پہ، انہوں نے اس کو بھی کر دیا کہ یہ آپ کسی کو امپرسنیٹ کر رہے ہیں، اور جو میں نے نیا بنایا تھا اس کو بھی کر دیا. تو جو میرا پرانا اکاؤنٹ تھا نا جس میں تقریباً کوئی 34-35 ہزار فالوورز ہیں، اس کو میں نے وقار ملک کامنٹری لکھ دیا ہے تاکہ وہ میرے نئے اکاؤنٹ کے ساتھ آپس میں اس کا ٹاکرا نہ ہو. تو وقار ملک کامنٹری کوئی بھی لکھ دے گا تو آپ کا اکاؤنٹ پھر ٹاکرا نہیں ہوتا اور وہ پھر اوکے ہوتا ہے رولز کے مطابق. لیکن وہ ہے میرا اکاؤنٹ وقار ملک کامنٹری جو میں نے لکھا ہے، اس میں آپ میرا دیکھ سکتے ہیں دا ریئل وقار ملک اس کا جو ہے وہ یوزر نیم ہے. تو میرے پاکستانیوں، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ پہ حملے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم جیسے چند لوگ ہیں. دیکھیں باقی سب کا نا ایکسیپٹیبل بیانیہ ہے. میں کیونکہ بات کرتا ہوں چوٹ، میں اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتا، ٹھیک ہے، میں چودھری نہیں کہتا، میں نظام دین نہیں کہتا، ٹھیک ہے. میں صاف بتاتا ہوں کہ یہ جرنیل کر رہے ہیں اور یہ فوج کر رہی ہے. اب اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں کوئی ایسے پردے میں لپیٹ کے بات نہیں کرتا. اس کی ان کو تکلیف ہوتی ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پیسہ لگاتے ہیں، اور اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے، یقین مانے اتنا پیسہ لگایا جا رہا ہے اس چیز پہ کہ الگوریدم کے ذریعے سپریس کرو، اور دوسرا کمپنیز کو انفلوئنس کرو اور بتاؤ
کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت غلط باتیں کر رہا ہے، یہ فیک نیوز پھیلا رہا ہے اور اس طرح کی باتیں کر کے. کیوں دیکھیں پوری دنیا میں جو لوگ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف میں تو جدوجہد ہی کرنا اس کو کہوں گا کرتے ہیں. دیکھیں فوج کیمرے لگاتی ہے، ججوں کے کمروں میں بھی لگا. میں اگر کہوں جی انہوں نے جج کے کمرے میں کیمرہ لگایا تھا، یہ مجھے کہیں ثابت کرو ہم نے لگایا تھا، میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ لیکن جج بول چکے ہیں، ججوں کے خط ہے، لیکن یہ ثابت تو نہیں ہو سکتا نا کہ کیمرہ اسی فوج نے لگایا تھا. جو جو یہ ہوتی ہیں نا طاقتور قوتیں، ان کے جو جرائم ہوتے ہیں ان کے ثبوت نہیں ہوتے، بس آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں. جیسے الیکشن انہوں نے چوری کیا، آپ کو کہہ جی بتاؤ انہوں نے کہاں چوری کیا، بتاؤ عاصم منیر نے کہاں الیکشن چوری کیا، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اسی لیے ایسی چیزیں رپورٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس چیز کو رپورٹ کر کے یہ فیک نیوز دے رہا ہے، یہ فالس ایسے کر کے چینلز کو سپریس کرواتے ہیں. یہ ہزاروں انہوں نے اکاؤنٹ بنائے ہیں جو باٹس نہیں ہیں. انہوں نے ہزاروں لوگوں کو ہائر کیا ہے، انہوں نے دوسرے ملکوں میں لوگوں کو ہائر کیا، اور انہوں نے انڈیا میں ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں. یہ بھی میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں، انڈیا میں ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں جو نارمل ہیومنز ہیں، جو رپورٹ کرتے ہیں چینلز کو کہ جی یہ چینل جو ہے نا یہ غلط بات کر رہا ہے، یہ چینل جو ہے فتنہ فساد پھیلا رہا ہے، اور اس طرح آپ کے چینل کو سپریس کیا جاتا ہے. یہ یوٹیوب پہ ہو رہا ہے، یہ ٹک ٹاک پہ ہو رہا ہے، یہ فیس بک پہ ہو رہا ہے، یہ ہر جگہ ہو رہا ہے. میرے فیس بک کی ایوریج ویڈیو 5 لاکھ 10 لاکھ تک جا رہی تھی، ملین تک جا رہی تھی. اب بمشکل 1 لاکھ ہوتی ہے، کبھی 2 لاکھ ہو جاتی ہے فیس بک پہ. حالانکہ فیس بک پہ تو ویڈیوز بہت زیادہ چلا کرتی تھی، ہر جگہ سپریس کیا جا رہا ہے. تو اس کا توڑ کیا ہے کہ آپ جو ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اس کو اپنے واٹس ایپ گروپس میں لازمی کیپشن لکھ کے کہ یہ ویڈیو اس کے بارے میں لازمی ڈالیں. اور جو لوگوں کو آپ کو لگتا ہے کہ سپریس کیا جا رہا ہے ان کو آپ ہی کی مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگ ہی ہیں جنہوں نے دیکھنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سچ کی صحافت پیچھے رہ جائے گی اور ہار جائے گی تو جھوٹ کی صحافت جیت جائے گی. یہ آپ پر ہے کہ آپ سچ کی صحافت کو آگے لانا چاہتے ہیں یا جھوٹ کی صحافت کو اوپن گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کو سننے کا بہت بہت شکریہ.